अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद एके पे। तो दोस्तों, अगर आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज इसमें हम चैप्टर वाइज समझेंगे। जो बीएड का सिलेबस है, हमारा बीएड या डीएलएड जो भी है आप कर रहे हैं, उसका जो सिलेबस है उस सब के बारे में धीरे धीरे करके हम और बहुत सारी वीडियो में वो सारी जो सिलेबस है सारा सिलेबस कवर करेंगे। तो ये हमारा पहला चैप्टर रहने वाला है, यानी सबक पहला। और ये जो सबक है, इस सबक का नाम है ज़बान की तालीम, अहमियत और मकासद। तो आज इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे उसके बारे में समझते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस, यानी इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। तो जो इस वीडियो में हम सीखेंगे वो होगा ज़बान, यानी ज़बान क्या है उसके बारे में सीखेंगे, और ज़बान की फितरत कैसी होती है उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि ज़बान की जो मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, जैसे बोली हुआ या बुनियादी ज़बान हुआ या मादरी ज़बान हुआ, इलाक़ाई ज़बान या मेयारी ज़बान। मेयारी यानी मानक भाषा, जिसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं, वो होता है मेयारी ज़बान। इन सब की इंग्लिश भी हम आपको बताएंगे अभी आगे। और बैनुल अक़वामी ज़बान और सकाफ़ती ज़बान, इसके अलावा कौमी, मुल्की या सरकारी ज़बान, इन सारी ज़बानों के बारे में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और इन सब के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो हमारा सबक जो है फर्स्ट, उसका नाम है ज़बान की तालीम, अहमियत और मकासद। इसके बाद हम समझते हैं कि अरस्तू के ख़्याल में क्या है। अरस्तू के ख़्याल में है कि इंसान एक समाजी जानवर है। समाजी मीन्स सोशल एनिमल है। उसको अपने समाज के दूसरे अफराद के साथ रहने की वजह से ख़यालात, एहसासात व जज्बात का तबादला करना और अपनी समाजी व माशरती ज़रूरतों को पूरा करना होता है, जिसका ज़रिया ज़बान है। अगर मान लीजिए ज़बान ना हो तो हम अपने एहसासात को, जज्बात को एक दूसरे से ज़ाहिर ही नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को बता ही नहीं पाएंगे। वसे मानों में ज़बान हर किस्म के उन ज़राए अबलाग को कहते हैं जो इंसानी समाज में ख़यालात व जज्बात के तबादला के लिए इस्तेमाल होती है। इन ख़यालात का तबादला या तो कभी चश्मे व अबरूद के इशारे, कभी सर हिलाकर, कभी गहरी सांस, कभी तेज सीटी और जिस्मानी हरकत व सकनात के ज़रिए से होता है। यानी जब ज़बान नहीं थी तब लोग कैसे बात करते थे, तो इशारों से बात किया करते थे, कभी सर हिलाकर, कभी गहरी सांस भरकर और कभी तेज सीटी और जिस्मानी हरकत, यानी जिस्मों से अपने कोई हरकत करके एक दूसरे से अपने ख्यालात को इजहार करते थे पहले के लोग, जब ज़बान नहीं थी। ये तब की बात हो रही है। ज़बान के इर्तिका और इसकी तारीख़ पर अगर गौर किया जाए तो ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि इब्तिदाई इंसान ने अपनी समाजी व माशरती ज़रूरतों की तकमील और एहसास व जज्बात के इजहार के लिए कुछ आवाज़ें निकाली होंगी, जिस्मानी इशारों के ज़रिए अपने ख़यालात व एहसासात की तरसील की होगी, जिससे इनका मफ़हूम दूसरे समझ सकें। यानी जब ज़बान नहीं थी तो कैसे समझ सकते, इशारों के ही ज़रिए एक दूसरे से समझ सकते थे। इशारों की बात, अपने इशारों के ज़रिए अपने ख़यालात को, एहसासात को एक दूसरे से बताते थे। बतदरेज मुख्तलिफ़ आवाज़ों और इशारों के माने मुतय्यन हुए होंगे। इस बोलचाल की ज़बान ने कुछ इलामतें मुकर्रर करते हुए तहरीरी शक्ल इख्तियार की होगी। यानी सबसे पहले तहरीरी यानी लिखने की शक्ल नहीं थी, उससे पहले क्या था, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इशारों की ज़बान हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे लोगों ने एक चीज़ों का नाम रखना शुरू किया और बातें शुरू की। तो ये अगर हम मुख्तलिफ़ कदीम ज़माने की बात करें, बहुत पहले की बात करें, तो पहले क्या हुआ करती थी, ज़बान, कोई ज़बान नहीं थी, सिर्फ इशारों से ही एक दूसरे से बात करते थे, अपने ख़यालात को एक दूसरे के पास ज़ाहिर करते थे, अपने ख़यालात को। ज़बान की फ़ितरत, नेचर ऑफ द लैंग्वेज। तो इसके बारे में जानते हैं। ज़बान हासिल किरदा महारत है जो वालिदैन या मुअर्रिस
اعلیٰ سے والدین یا مدرس اعلیٰ سے موروثی طور پر نہیں ملتی، بلکہ یہ بذات خود حاصل کی جاتی ہے. یعنی جو یہ زبان کی فطرت ہوتی ہے، یہ لینگویج جیسے لرننگ کیا جاتا ہے وہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایکوائر کیا جاتا ہے، یعنی سیکھا جاتا ہے، ارجن کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے کسی اسکول میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ اپنے آپ ماحول ملتا ہے تو بچے بولنا سیکھنا اس کو جان جاتے ہیں، ارجن کرتے ہیں جسے کہتے ہیں، وہ حاصل کی جاتی ہے. بچہ اپنے والدین یا خاندان کے دوسرے افراد یا ماحول سے زبان سیکھتا ہے. کیسے سیکھتا ہے؟ ماحول ملتا ہے تب وہ زبان کو سیکھتا ہے، اور اگر اس کو مناسب ماحول نہ ملے تو وہ گونگا ہی رہ جائے گا. مینس کیا ہوگا؟ اگر سوچو کوئی بچہ ہے، اس نے کبھی کوئی زبان نہیں سنی، نہیں بولتے ہوئے کسی کو سنا، وہ ماحول نہیں ملا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ گونگا ہی ہو جائے گا. تو اس لیے ماحول جو ہوتا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے. آپ جانتے ہیں زبان کی مختلف شکلیں کون کون سی، یعنی زبان کیسی ہوتی ہیں، کون کون سی شکلیں ہوتی ہیں؟ تو زبان کی مختلف شکلیں ہیں جن کی تدریس کے علیحدہ ضابطے ہیں، اور اسی کے مطابق ان کے مقاصد بھی متعین ہیں. یہ شکلیں مندرجہ ذیل ہیں، یعنی یہ شکلیں کیا ہیں؟ نمنلکھت جسے کہتے ہیں وہ ہیں. تو نمبر 1 پہ اگر ہم بات کریں بولی کیا ہوتا ہے؟ تو زبان کی ذیلی شاخ بولی کہلاتی ہے. زبان کی ذیلی جو شاخ ہوتی ہے وہ بولی کہلاتی ہے. کوئی لسانی گروہ جب بڑے علاقہ میں آباد ہو تو مقامی خصوصیات اور لب و لہجہ کی تبدیلی کے نتیجے میں وہ مختلف بولیوں کے منقسم ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس لسانی گروہ میں باہم ملنے جلنے کے موقع زیادہ ہوں تو یہ باہمی ربط کے نتیجے میں اس کی تعداد کم ہوگی. پھر اس کے بعد ہے بنیادی زبان. یہاں بنیادی زبان اور مادری زبان الگ الگ ہوتی ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی زبان اور مادری زبان ایک ہی ہے، تو وہ غلط ہے. بنیادی زبان جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے روٹ لینگویج، اور جو مادری زبان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مدر ٹنگ. تو بنیادی زبان کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک قدیم زبان ہے، یعنی یہ ایک بہت پرانی زبان ہے، قدیم زبان ہے جو جغرافیہ حالت کے تحت مختلف شاخوں میں تقسیم ہو چکی ہیں، اور جس کے ذریعے موجودہ زبان پہنچی ہے. اس طرح بنیادی زبان کسی لسانی خاندان کے مدرس اعلیٰ ہوتی ہے. مثلاً سنسکرت کیا ہے؟ بنیادی زبان ہے، جس سے شمالی ہندوستان کی بہت سی زبانیں نکلی ہیں. یا لاطینی، یونانی، فارسی اور عربی وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ بنیادی زبان ہے، یعنی ان سے بہت ساری زبانیں پھر بعد میں نکلی ہوئی ہیں. پھر آتا ہے مادری زبان. تو مادری زبان کیا ہوتا ہے؟ مدر ٹنگ. یہ بہت امپورٹنٹ رہنے والا ہے کیونکہ یہ کئی بار ایگزام میں آپ سے پوچھا جا چکا ہے، تو اسے آپ امپورٹنٹ سمجھیے اور اچھے سے اس کو تیار کریے. تو جو مادری زبان ہے اس کے بارے میں کہ کسی خاص خاندان، گھر، ماحول، فرقہ، سماج یا خط زمین میں رہنے والے لوگوں کے درمیان بولی جانے والی زبان ہے. خواجہ غلام السیدین کے لفظوں میں ہے کہ بچہ اپنی ماں کے دودھ کے ساتھ اس کو پیتا ہے، یعنی جب اس کو بچپن میں ہی ہوتا ہے، جو ماحول ملتا ہے اسی سے وہ اپنی مادری زبان کو سیکھ جاتا ہے. گھر، اسکول، دوست، احباب یا اپنے ماحول میں اپنے احساسات، جذبات اور خیالات کے اظہار کے لیے استعمال کرتا ہے. اس کے ذریعے بچے کی شخصیت کے متوازن طریقے پر نشو و نما ہوتی ہے. ماہرین تعلیم کے خیال میں مادری زبان کے ذریعے نہ صرف ابتدائی تعلیم بلکہ اعلیٰ تعلیم میں بھی آسانی ہوتی ہے. یعنی اگر مادری زبان جو آپ کی ہوگی، جو آپ مادری زبان میں سیکھتے ہیں، تو یہ نہیں کہ آپ کی جو شروعاتی تعلیم ہوگی وہی اچھی ہوگی، بلکہ اس کے بعد جب آپ اعلیٰ تعلیم کریں گے اور اوپر کی پڑھائی پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ کی جو مادری زبان ہوگی وہ بہت ہیلپ کرے گی. کبھی مادری زبان جو ہوتی ہے وہ بادھا نہیں بنتی، وہ ہیلپ کرتی ہے، آسانی کرتی ہے.
پھر اس کے بعد آتا ہے علاقائی زبان، تو ریجنل لینگویج جسے کہتے ہیں چھیتریہ بھاشا. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی خاص جغرافیہ علاقے کی زبان ہے جو عام طور پر اس علاقہ میں بولی جاتی ہے. دوسرے الفاظ میں اس علاقہ کی مادری زبان ہے، لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک وسیع خط ارض میں ایک چھوٹے سماج کی مادری زبان اس علاقہ کی زبان سے مختلف ہو. مثلاً شمالی بہار کا وہ علاقہ جہاں بہت سے لوگوں کی مادری زبان اردو ہے، جبکہ علاقائی زبان میتھلی یا بھوجپوری اور ریاست کی زبان ہندی ہے. تو علاقائی زبان الگ الگ ہو سکتی ہے. پھر بات کرتے ہیں معیاری زبان. یہ بھی امپورٹنٹ رہنے والا ہے. معیاری زبان یہ ہوتا ہے اسٹینڈرڈ لینگویج، یعنی مانک بھاشا جسے کہتے ہیں ہندی میں، وہ ہے. تو کبھی کبھی کسی لسانی علاقہ میں بولی جانے والی بہت سی بولیوں میں سے کسی ایک کو معیاری زبان کے طور پر پورے خطہ ارض کے لیے منتخب کر لیا جاتا ہے اور وہ اعلیٰ طبقہ کی زبان بن جاتی ہے. سرکاری کاموں کی تعلیمی اور اداروں میں اس کے تلفظ، قواعد اور ذخیرہ الفاظ متعین ہو کر استعمال میں لائے جاتے ہیں. وہ ہوتا ہے ہمارا معیاری زبان. پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں قومی، ملکی یا سرکاری زبان جسے نیشنل یا آفیشل لینگویج بھی کہتے ہیں. جس طرح معیاری زبان دوسری زبانوں کے مقابلے میں خصوصی نوعیت کی ہوتی ہے، اسی طرح ملکی زبان ملک کے مختلف زبانوں میں ایک خاص مرتبہ کی حامل ہوتی ہے. وہ اپنے علاقہ کے مادری زبان یا علاقائی زبان تو ہوتی ہے، لیکن سرکاری کاموں میں مروج ہونے کے باعث پورے ملک کی ملکی یا سرکاری زبان بن جاتی ہے. حتیٰ کہ وہ علاقہ جہاں کی یہ مادری یا علاقائی زبان نہیں ہے، وہاں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. اس کی حیثیت بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل جو لینگویج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بین الاقوامی زبان کی ہو جاتی ہے اور پورے ملک میں یہ بولی اور سمجھی جاتی ہے. مثلاً آزادی سے قبل ہندوستان میں انگریزی اور اردو ہوا کرتی تھی. جب دیش ہمارا آزاد نہیں ہوا تھا، اس سے یہ پہلے کی بات ہے، آزادی سے قبل. اور اس کے بعد پھر آزادی کے بعد ہندی ہو گئی ہے. دستور کے ذریعے اس کے تحفظ بھی حاصل رہتا ہے. آزادی کے بعد انگریزی کو سرکاری زبان کا مرتبہ پورے ہندوستان میں اس کی پہنچ کے باعث حاصل ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے بین الاقوامی زبان یعنی انٹرنیشنل لینگویج. تو وہ کیا ہے؟ مختلف ممالک یا قوموں میں سرکاری کاموں، تجارتی لین دین یا نشر و اشاعت وغیرہ میں استعمال ہونے والی ایک عام فہم زبان. کسی ایک ملک کی سرکاری زبان ہونے کے باوجود بہت سے ممالک کے درمیان بین الاقوامی زبان بن جاتی ہے یا اس کو بین الاقوامی لینگوا فرینکا کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، مثلاً انگریزی. پھر اس کے بعد آتا ہے ثقافتی زبان. ثقافتی زبان کیا ہوتا ہے؟ کلچر لینگویج. تو یہ وہ زبان ہے جو کسی قوم کی تہذیب و ثقافت، علم و فن، خیالات و نظریات کی ترجمانی کرتی ہے اور اس قوم و ملت کا تمام ذخیرہ علم، تہذیب و ثقافت اسی قدیم زبان کے پاس امانت ہوتا ہے. مثلاً عربی، فارسی، سنسکرت یا یورپ میں گریک اور لیٹن وغیرہ. یہ زبانیں بہت حد تک بنیادی زبانیں بھی ہیں. ساتھ ہی ثقافتی زبان بھی. انسانی تہذیب و ثقافت کے ارتقاء میں زبان کی اہمیت اس قدر ہے کہ زبان کی کہانی کو ثقافت کی کہانی کہا جاتا ہے. یہ اس کی اہمیت ہے کہ زبان کی کہانی کو ثقافت کی کہانی کہا جاتا ہے. شخصیت کی نشوونما کے لیے بے حد ضروری ہے.
روزمرہ کے کاموں میں بھی زبان عملی صلاحیت فراہم کرتی ہے اور اسی کے ذریعے علم کا حصول ممکن ہے۔ یہ ابدی مسرت کا سرچشمہ اور تخلیقی کاموں کے لیے موقع فراہم کرتی ہے۔ فرد کی شخصیت کی سنجیدگی زبان کے پراثر استعمال پر ہی موقوف ہے۔ پھر اس کے آگے دیکھتے ہیں کہ اگر تعلیم کا مطلب زندگی کی تیاری ہے تو زبان اس کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے، اور اسی صورت میں اس ذریعہ علم و فن کے ہر میدان میں قدم رکھا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسمی تعلیم کیا ہوتا ہے؟ فارمل ایجوکیشن، جو ہم اسکولوں میں ہم جو سیکھتے ہیں فارمل طریقے سے، اسے کہتے ہیں فارمل ایجوکیشن، یعنی پورا ٹائم ہوتا ہے اور ساری کیریکولم آپ کے پاس ہوتا ہے، پھر ایک ٹیچر ہوتا ہے وہ آپ کو پڑھاتا ہے، وہ ایک رسمی تعلیم ہوتا ہے، یعنی ایک رسم ہوتا ہے اس کے اندر کا ایک لازمی جزو زبان کا علم تسلیم کیا گیا ہے۔ انسان کی مکمل شخصیت کی ارتقاء میں سب سے زیادہ اثر مادری زبان کا پڑتا ہے۔ کس کا پڑتا ہے؟ مادری زبان کا پڑتا ہے۔ بچہ کا پہلا واسطہ مادری زبان سے ہوتا ہے، اسی لیے کہا بھی گیا کہ جو بچوں کو سکھایا جائے 1 سے 8 تک، 5 تک نہیں بلکہ 1 سے 8 تک، تو جو بچے کو سکھایا جائے وہ اس کے مادری زبان میں شکشا دی جائے، تعلیم دی جائے، اور بتدریج دوسری زبانیں مثلاً علاقائی، ملکی اور بین الاقوامی زبانوں میں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے وہ مادری زبان وہ بہت اچھے سے جانتا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کو وہ سیکھتا نہیں ہے بلکہ اس کو ماحول ملتا ہے، اسی حساب سے وہ جان جاتا ہے۔ اس لیے جو بچے کی تعلیم دی جائے وہ مادری زبان میں دی جائے۔ جب مادری زبان میں وہ جان جائے گا پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کو بڑھایا جائے، علاقائی زبان جو اس کا ہے، پھر ملکی زبان جو ہے اس کو بھی اس کو سکھایا جائے، لیکن جو شروعات دن ہو اس میں اس کو بچے کو مادری زبان میں ہی سکھایا جائے۔ اس طرح زبان کی اپنی چند خصوصیات ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ کون کون سی ہیں خصوصیات؟ تو انسانی خیالات کی ترسیل کے واسطہ کی شکل میں اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ کس کی ہے؟ زبان کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں انسان اور حیوان میں تمیز مشکل ہو جائے گی۔ یعنی جو انسانی خیالات ہے اس کو جو شکل زبان کی ہے، اگر وہ غیر موجودگی ہو یعنی اس کی موجودگی نہ ہو تو انسان اور حیوان میں تمیز مشکل ہو جائے، پہچاننا مشکل ہو جائے انسان اور حیوان کو۔ تمام سماجی کام زبان کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے۔ جو سماج میں ہم کام کرتے ہیں، یہ اگر زبان نہ ہو تو ہم اس کو نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے، اور اس کی ضرورت تمام پیشوں میں پڑتی ہے۔ زمانہ قبل تاریخ میں زبان کا استعمال صرف زبانی، جذباتی و احساسات کے تبادلہ کی صورت میں کیا جاتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ زبان کی تحریری شکل نمودار ہوئی، اور آج کی پیچیدہ نظام زندگی میں غیر تعلیم یافتہ افراد کے لیے روزمرہ کا کام خاصا دشوار ہو گیا ہے۔ تو اس طرح آج ہم لوگوں نے جانا کہ زبان کیا ہے، زبان کی فطرت کیسی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی جانا کہ جو زبان کی مختلف شکلیں کون کون سی ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہو اور آپ کے لیے یہ ویڈیو یوزفل ہوئی ہو۔ اگر پسند آیا ہو تو آپ اسے لائک کر دیجئے، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے۔ اور جو بھی دوست آپ کے بی ایڈ یا ڈی ایل ایڈ کر رہے ہیں اور ان کا آپشنل سبجیکٹ اگر اردو ہے تو ان تک اس کو شیئر بھی کیجئے، اور اس کی جو PDF ہے، یہ جو چیپٹر آج ہم لوگوں نے دیکھا پہلا چیپٹر، تو اس کی جو PDF ہے یہ ملے گی آپ کو میرے ٹیلی گرام چینل پر، جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ آپ وہاں سے میرے ٹیلی گرام چینل کو جوائن کر سکتے ہیں اور اس PDF کو بالکل فری پا سکتے ہیں۔ اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے۔ تھینک یو، ہمیشہ خوش رہیے۔